औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नुसरत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नुसरत रिएक्ट्स। हमने आज का जो पार्ट हम देखने जा रहे हैं वो है पार्ट 34, पर उसको देखने से पहले हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 33 में क्या सुना। तो पार्ट 33 में हमने देखा कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक मिराज की सफ़र से तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने इस बात का तज़किरा जब मक्का के लोगों से किया तो उन्होंने उनका यकीन नहीं किया, उल्टा वो उनका मजाक बनाने लगे। पर वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईमान तो रखते थे और साथ ही साथ ये वाक़या सुनने के बाद उनका ईमान और ताज़ा हो गया। फिर हमने आगे ये भी देखा कि जब हज का महीना स्टार्ट हुआ और हाजी लोग तशरीफ़ लाने लगे मक्का शरीफ में, तो तरह तरह की बाज़ारें सजने लगी और साथ ही बहुत सारे खेमे जिसमें हाजी लोग ठहरते थे वो भी लग गए। तो हमारे हज़रत पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक ने सभी खेमों में जाना स्टार्ट किया और उनको इस्लाम की दावत दी, हाजियों को उनसे बात करते थे। पर ये सब भी अबू लहब से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी उनके पीछे पीछे गया और उसने उनकी बात की काट की। जब भी वो तबलीग के लिए जाते थे तो अबू लहब उनकी बात को काटता था, उनको बोलने नहीं देता था, जिसके बाद हमारे प्यारे नबी वापस लौट जाते। फिर वहीं पे हमने ये भी देखा कि हज़रत तुफ़ैल जो कि एक बहुत नॉलेजेबल शायर थे, अबू लहब ने उनको भी बहका दिया था। पर हमने देखा कि किस तरीके से हज़रत तुफ़ैल ने इस्लाम की दावत को कबूल किया और उन्होंने वापस जाकर अपने घराने को भी इस्लाम की दावत दी। तो ये था पार्ट 33 जो हमने देखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट 34। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ रहे हैं हिजरत के वाक़ये की तरफ, लेकिन मदीना की तरफ हिजरत के वाक़ये की तरफ बढ़ने से पहले कुछ मदीना के मशहूर कबीलों के बारे में जान लेना, समझ लेना हमको जरूरी होगा। तो मदीने में दो बड़े बड़े कबीले रहते थे, एक का नाम औस था और दूसरे का नाम खजरज था। और ये दोनों कबीले आपस में एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे। और इन दोनों की दुश्मनी मदीने में रहने वाले यहूदियों से थी और यहूदियों से दुश्मनी इन दोनों की आपस की दुश्मनी से भी बड़ी थी। और ये तीनों आपस में जरूर एक दूसरे से लड़ते ही रहा करते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि इनकी जंग बंद हुई है। कभी औस खजरज के साथ लड़ते थे, कभी खजरज औस के साथ लड़ते थे और कभी दोनों मिलकर यहूदियों के साथ लड़ा करते थे। यानी हमेशा औस और खजरज और यहूदी आपस में गुत्थम गुत्था हुआ ही करते थे। इनकी जंग, इनकी खूनरेजी हमेशा चलती ही रहती थी। ये मदीना का नहीं, यसरब का हाल था। जंग ठंडी भी नहीं होने पाती थी कि फिर भड़क उठती थी। एक लड़ाई खत्म नहीं होती थी कि दूसरी की तैयारियां शुरू होने लगती थी। गर्ज के मदीने में किसी ना किसी अंदाज में जंग जरूर होती थी। यहूदी बड़े चालाक और अय्यार थे, वो तो आज भी है। उन्होंने महसूस किया कि औस और खजरज ये दोनों मिलकर हमसे लड़ते हैं, जिससे हमारा जबरदस्त जानी और माली नुकसान होता है और मदीने में हमारी धाक भी खत्म होती जा रही है। चुनांचे उन्होंने साजिश करके ऐसा किया कि औस और खजरज आपस में ही लड़ते रहे और उनकी तवज्जो हमारी तरफ से हट जाए और वो दोनों एक साथ मिलकर हमसे जंग न करने पाए। और ऐसा ही हुआ। इन दोनों की आपस की जंगों का, लड़ाइयों का नतीजा यहूदियों के मर्जी के मुताबिक हुआ। इन दोनों कबीलों में आपस में तो दुश्मनी थी ही, लेकिन यहूदियों की चालों की वजह से इनकी दुश्मनी और सख्त हो गई। इस जंग में औस और खजरज के बड़े बड़े सरदार मारे गए, यहां तक कि उनके दरमियान मामूली बातों पर जबरदस्त जंगें और लड़ाइयां होने लगी। मालो दौलत और जो भी रिश्ते उनके दरमियान थे वो खत्म होने लगे। उनकी ताकत कमजोर होने लगी और दौलत उनके पास से जाने लगी और इन दोनों कबीलों के आदमी मरने लगे और उन्हें यहूदियों से और अपने दूसरे दुश्मनों से लड़ने की फुर्सत ही नहीं रही। और यहूदी तो इंतहाई मक्कार थे। उन्होंने एक चाल और चली कि इन दोनों कबीलों में जो हारा हुआ कबीला था उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, सुलह कर ली, उनसे दोस्ती कर ली, ताकि उनमें से एक कबीला कमजोर हो जाए और दूसरा मजबूत हो जाए। इस तरह खुद यहूदियों की हैसियत बढ़ जाएगी। इस हरकत से एक तरफ वो दोनों कबीलों पर अपनी सरदारी मुसल्लत करना चाहते थे ताकि दोनों कबीले यहूदियों के सामने कमजोर और जलील हो जाए
اور دوسری طرف اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ سارا باعزت کام اور دولت پیدا کرنے کے سارے راستے یہودیوں کے قبضے میں آ جائیں گے، اور یہ لوگ اوس اور خزرج کے سامنے اور سارے یثرب کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہمارا مذہب ایک باقاعدہ شریعت ہے اور ہمارے پاس خدا کی کتاب بھی ہے، جبکہ اوس اور خزرج پتھر کے بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے، اور یہ یہودی ان لوگوں کو شرم دلاتے تھے، عار دلاتے تھے، انہیں ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے کہ تمہارا انجام خراب ہوگا، اور اپنی کتاب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا یعنی آخری نبی کے ظاہر ہونے کا حوالہ دے کر انہیں ڈراتے اور دھمکاتے تھے کہ وہ آخری نبی آ چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، اس کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کی پیروی کریں گے، پھر اس آخری نبی کے ساتھ مل کر ہم تم کو تہس نہس کر دیں گے، تم کو ختم کر دیں گے، جیسے پچھلی قوموں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اوس اور خزرج کے درمیان ایک زبردست لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ جنگ کی آگ اتنی سختی کے ساتھ بھڑک اٹھی اور اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے سب کچھ فنا کر دیا۔ لیکن چونکہ قبیلے اوس یہودیوں کے ساتھ مل گئے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا، صلح ہو گئی تھی، اس لیے وہ لوگ یہ جنگ جیت گئے اور جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے بعد جب دونوں قبیلوں نے اپنی حالت پر نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر سخت پریشان اور شرمندہ ہوئے کہ اس لڑائی میں دونوں ہی قبیلوں کے جان اور مال کا زبردست نقصان ہو گیا تھا، ان کا وقار، ان کی عزت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس جنگ کا نام تاریخ کی کتابوں میں جنگ بعاث یا بواس کا نام دیا گیا۔ ان دونوں قبیلوں نے دیکھا کہ جنگ جیتنے والا بھی اور جنگ ہارنے والا قبیلہ بھی دونوں یہودیوں کے غلام اور ان کے اشاروں پر ناچنے والے بن کر رہ گئے۔ ان دونوں قبیلوں نے اپنی تباہی پر جب نظر ڈالی تب انہیں اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا، اس لیے انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ ہم دونوں قبیلوں کو ایک ہو جانا چاہیے، ورنہ اگر یہی حالت رہی تو بہت جلدی دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں صلح کر لی اور اس بات پر بھی راضی ہو گئے کہ دونوں قبیلوں کا ایک سردار ہونا چاہیے، اور اس عہدے کے واسطے سب نے ایک زبان ہو کر قبیلے خزرج کے عبداللہ بن محمد کو اپنا سردار چنا، کیونکہ وہ ایک باعزت آدمی تھا اور ساتھ ہی اس کی سمجھداری اور عقل مندی بھی بے حد مشہور تھی۔ نبوت کے 11ویں سال جنگ بعاث کے بعد جو حج کا موسم آیا تو قبیلے خزرج کے 6 لوگ حج کے ارادے سے چلے۔ وہ لوگ مکہ آ رہے تھے تو عقبہ نام کے ایک مقام پر وہ ٹھہرے، یہ مینا میں یا مینا کے آس پاس ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب دن کے وقت جب تبلیغ کے لیے نکلتے تو ابو جہل، ابو لہب آپ کو پریشان کیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب رات کے وقت چپکے سے مکہ سے باہر نکلتے، لوگوں کے خیمے تلاش کرتے، لوگوں کے گروپ کو، وفدوں کو تلاش کرتے اور ان کے پاس جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو جب نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے قریب گئے، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلے خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تھوڑی دیر آپ لوگوں کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ضرور، آپ بیٹھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے، انہیں خدا کی طرف بلایا، ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کی اور ان سے کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا کا رسول ہوں۔ وہ 6 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر قرآن پاک کی تلاوت سن کر، اللہ کا پیغام سن کر بہت حیران رہ گئے، بہت متاثر ہوئے، بہت امپریس ہوئے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جن سے یہودی ہمیں ڈرایا کرتے تھے، ہمیں دھمکایا کرتے تھے، ہمیں فوراً بنا سوچے سمجھے ان پر ایمان لے آنا چاہیے، اس نبی کی پیروی کر لینی چاہیے، ورنہ ہم سے پہلے وہ یہودی ان کی پیروی کر لیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ اسی وقت ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اقرار کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ وہ 6 لوگ کون تھے؟ ابو امامہ اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن ملک، قطبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ اور عقبہ بن عامر نابی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اپنے پیچھے ایک ایسی قوم چھوڑ کر آئے ہیں جن کے اندر ہی آپس میں اتنی دشمنیاں، اتنی برائیاں، اتنی لڑائیاں ہیں کہ شاید کسی اور قوم میں ہوگی، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں آپ کی برکت سے ایک کر دے، ان میں اتحاد پیدا کر دے، ان میں محبت پیدا کر دے۔ اب ہم ان کے پاس جا کر آپ کا پیغام انہیں سنائیں گے، اللہ کا پیغام انہیں سنائیں گے، قرآن پاک کا پیغام انہیں سنائیں گے، انہیں دین کی طرف ہم بلائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہو جائے، آپس میں محبت کرنے لگے۔ اگر وہ ایک ہو گئے، ان میں آپس میں صلح ہو گئی تو پھر آپ سے عزت دار ان کی نظر میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ لوگ مسلمان بن کے مدینہ اپنے گھروں کو واپس گئے
اور جا کر اپنی قوم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع کی خبر کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس نئے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے جن سے ہمیں یہودیوں نے ڈرا کے رکھا تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے مدینہ میں عام طریقے سے کھلے عام اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورے مدینے میں کچھ ہی دنوں کے اندر ایک گھر بھی ایسا باقی نہیں رہا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ ہو گیا ہو۔ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال جب حج کا موسم آیا تو اسی عقبہ نام کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوس اور خزرج کے 12 آدمی آئے۔ 6 تو پہلے کے ہی تھے جن کے نام میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اب 6 اور نئے ایمان لائے تھے جن کا نام زکوان بن قیس، عبادہ بن ثابت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الحیثم مالک بن تیہان اور عویم بن ساعدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور وعدہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا، چوری نہیں کرے گا، اولاد کو قتل نہیں کرے گا، کسی پر بہتان نہیں باندھے گا، کسی پر الزام نہیں لگائے گا۔ جو بھی اس عہد کو، اس بیعت کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور کوئی اگر اس عہد کے، اس ایگریمنٹ کے، اس بیعت کے خلاف جائے گا، اگینسٹ جائے گا، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے گا، چاہے تو وہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کے بعد جب وہ لوگ مدینہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر اور ایک اور صحابی ہے غالباً عبداللہ ابن ام مکتوم، ان دونوں صحابی کو ساتھ میں کر دیا تاکہ یہ لوگ جائیں، مدینے والے کو قرآن پڑھائے اور اسلام کی تعلیم دے، دین کو سمجھائے، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سمجھائے۔ پھر کیا تھا، مدینے میں اسلام پھیلنے لگا، پیاسے دل اس نعمت کو پا کر خوش اور سیراب ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینے میں اسود بن زرارہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، لوگ آتے تھے نئے نئے اور دین کو قبول کرتے تھے، ایمان کو قبول کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر پورے جوش اور خروش کے ساتھ ان کو دین سکھاتے تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اپنا پیدائشی دین یعنی اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑتے ہوئے شرم آتی تھی، اور کچھ لوگ اپنے غرور، اپنے بڑائی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ مگر پھر بھی ویسے لوگ بھی جب حضرت مصعب بن عمیر کی تعلیمات کو سنتے، اسلام کی تعلیمات کو سنتے، خدا کے پیغام کو سنتے، یا ان کے کانوں تک پہنچ جاتی، اور جب ان کو پتہ چلتا کہ وہ کن باتوں سے روکتے ہیں اور کن باتوں کا حکم دے رہے ہیں، اور پھر ادھر وہ قرآن پاک کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی تو وہ بھی اسلام قبول کر لیتے۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینے میں ٹھہرے رہے، مدینے والوں کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، نماز سکھاتے رہے، قرآن پاک پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، یہاں تک کہ پورے مدینے میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اور پورے شہر میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی مشرک نہیں رہا۔ پھر خداوند کریم نے مدینے والوں پر برکتیں نازل فرمائی، کیونکہ مدینے والوں نے ایک سال میں وہ کر دکھایا، وہ دعوت قبول کی جو مکہ والوں نے برسوں میں قبول نہیں کیا۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، نام سے خوش ہوتے تھے، جبکہ قریش کے لوگ آپ کے نام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے مسلمان مدینے والوں کے مسلمانوں سے اور مدینے والوں سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کو بے حد محبت ہو گئی تھی، اور یہی لوگ جو مدینہ والے، جو ایمان جنہوں نے قبول کر لیا تھا، یہی انصار کہلائے، انصاری کہلائے، یعنی اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے، اسلام کی مدد کرنے والے کہلائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر الحمدللہ۔ تو آج کا ویڈیو، آج کا پارٹ 34 بھی بہت ہی اچھا تھا، بہت ساری نئی معلومات ہمیں حاصل ہوئی، اور یہ سب پارٹ جو ہمارے پیارے نبی حضرت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی جو زندگی پہ جو ان کی زندگی کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد، سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ہم کو یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے، یا کوئی بھی اگر اسلام کو کتنا بھی دبا لے، وہ اتنا ہی ابھر کر کے آئے گا۔ تو یہ جیسے کہ آج پارٹ 34 میں بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں پر دو جو گروپ بنے ہوئے تھے، وہ بھی پہلے تو اسلام کو نہیں مان رہے تھے، اور وہیں پر ایک قوم تھی جو اسلام کے اگینسٹ بھی تھی، پر اینڈ میں ہوا کیا کہ جو دو گروپ بنے ہوئے تھے انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ انہوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا، اسلام دین کو۔ تو یہ بہت اچھی معلومات ہیں جو ہم نے آج کے پارٹ میں جانی، اور
تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. تو دوستوں اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے یا نہیں تو آپ 3 کام کر لیں. پہلا، آپ قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر آپ کا قرآن کی تلاوت کرتے ٹائم دل لگ رہا ہے تو مطلب آپ کا دل زندہ ہے. پر وہیں پر اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل کہیں اور ہے، آپ کا مائنڈ کہیں اور ہے، اور آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، تو مطلب آپ کا دل مر چکا ہے. دوسرا، جب آپ اللہ کے ذکر، جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ جو مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگر اس میں بھی آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے تو مطلب آپ کا دل زندہ نہیں ہے. اور تیسرا، آپ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیں. تنہائی میں اگر آپ کا دل ذکر میں لگ رہا ہے، یا دل اگر ذکر میں نہیں لگ رہا ہے تو، یا پھر اگر جیسے آپ کا دل گھبرا رہا ہے تو مطلب آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک آپ کے دل کو زندہ کر دیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کر کے دیکھیں. اور اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا دل ان تینوں کاموں میں نہیں لگ رہا تو آپ کو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کے دل کو، ہم سب کے دلوں کو زندہ کر دے اور ہمارا دل ان کاموں میں لگے، ذکر کرتے ٹائم، قرآن پڑھتے ٹائم، یا پھر جب ہم اکیلے بیٹھے ہوں تو بھی ہمارا دل ذکر میں مشغول رہنا چاہیے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا پارٹ 34، اور جو میں کچھ معلومات آپ سب کو دیتی ہوں وہ. تو اگر آپ سب کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ہماری معلومات جو ہم نے بتائی وہ آپ کو پسند آئی ہے، تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اینڈ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بھی نہ بھولیں. تو چلیے ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ پارٹ میں، وچ از پارٹ 35. تب تک کے لیے ہم سب کو، پوری اسلام کی امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمارے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے رہیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.